اب खाना काबा में जाके आप इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे? सुन लीजिए पढ़ लेते हैं, बताएं पढ़ते हैं सैफुल्लाह भाई? आप पढ़ते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं? तो वो कौन है जो नहीं पढ़ते? वो बताएं ना, नाम लें। आपने बताना। मिंबर पे लिखा हुआ है, हाँ मुझे मालूम। मेहराब पे सर वो कईयों कि के यहाँ तो पे बाहर फलां लिखा लोग हुआ ना है आए, तो कि कैसे यहाँ- पढ़ लेते हैं? यहाँ- जो गैर मुसलमान है वो यहाँ ये नमाज मस्जिद ना करें। सुन्नी हनफी बरेलवी की है और गैर बरेलवी का यहाँ आके नमाज पढ़ना मना है। बिठाएं उन्हें, मिटाते हैं तो आप भी मिटाएं। हमारी बिठाएं उन्हें, आप नहीं सही बिठा- कह रहे हैं। आप जो दो बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, यही ये जो बुनियादी तौर पे फिरका वरीयत की दो बड़ी वजह में से एक वजह ये है तकफीर, फतवा तकफीर। फिरका वरीयत की दो बड़ी वजह, अगर आप खुल के बात कहना चाहते हैं तो दो ही वजह। एक ये जो है ये फितना तकफीर का। तकफीर क्या है? कि किसी को काफर करार दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी को काफर करार दो, अगर वो काफर ना हो तो तुम पे पलटेगा। कुरान पाक में अहले बैत रसूलुल्लाह की बीवियों को कहा है, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? हाँ बताएं, क्यों नहीं मानते? बताएं। कौन नहीं मानता? नहीं मानते अहले तशय्यो। ये है हम तो उनको मानते हैं अहले बैत, हम तो उनको मानते हैं, लेकिन वो भी तो यही कह रहे हैं ना। जो असल अहले बैत है वो नहीं मानते। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, इब्राहिम की बीवी को अल्लाह ताला ने कुरान में अहले बैत कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बड़ी अजीब सी बात, अजीब बात नहीं है वैसे, बात तो सच ही है, ये अजीब भी नहीं कहना चाहिए इसको, कि अल्लाह ताला ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पे भेजा तो अल्लाह ने जो कलाम उतारा, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम पे दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया। इस पे कोई दो राय और कोई दो शक हो नहीं सकते। नबूवत भी यहाँ ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला की जो हदायत आनी थी वो भी मुकम्मल हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि ये जो रस्सी है इसको तुमने मजबूती से थाम लेना है। अब ये रस्सी की ट्रांसलेशन हो सकता है आपके यहाँ कोई मुख्तलिफ करते हो, लेकिन बहरहाल इसको मजबूती से पकड़ना है। और जब तक आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक ज़ाहरी तौर पे इस दुनिया में थी, बहुत से मसाइल के ऊपर मशावरत भी होती थी, मशवरा भी होता था, इख्तलाफ भी होता था और फिर रास्ता वो इख्तियार किया जाता था। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को ठुकती है ना बात, वो ये है कि जब कोई आके ये कहता था ना, और इस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे जहन में आ रहे हैं कि मैंने रसूल से ये सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद आर्गूमेंट ख़त्म, आर्गूमेंट निश्ता, मैंने ये सुना था, ख़त्म बात। और मैं ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने की जो गुफ्तगू है उस पर डिबेट हो रहा था, तो आपने कहा था मैंने रसूल पाक से ये सुना था, फिर बहस ख़त्म हो गई। हस्तियाँ हम अपने मज़हब में देखते हैं जिनका इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफ़ा है, इमाम हम्बल हैं, जिनका बड़ा काम है एकेडमिकल काम, क्वेश्चन नहीं, बहुत आला काम है। लेकिन इसके बाद जो हम अपने लोकली देखते हैं उसमें हम देवबंदी देखते हैं, अहले हदीस देखते हैं, बरेलवी देख लें, अहले तशय्यो देखते हैं, वहाबी देखते हैं, हनफी देखते हैं, ना जाने कितनी चीज़ें। और इसके ऊपर हमारी एक दलील कायम होती है और ये दलील भी हम हदीस को आधा सुनाकर कायम कर दें। अल्लाह माफ़ करे, मैं इस बात से बड़ा ही चिढ़ता हूँ कि हमने हदीस को भी अपनी मसलक के मुताबिक कन्वर्ट करना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे यहाँ कितने फ़िरके बन जाएंगे और यहूदियों के यहाँ कितने होंगे? 72 और 73। इनके 72 होंगे, तुम्हारे 73 हो जाएंगे। इस्लाम इतना सादा है और क्लियर कट अल्लाह ताला का कलाम आ गया, तो फिर हमारे यहाँ मसाले का किरदार क्यों है या क्यों रहना चाहिए? इंतहाई मोहतरम हसन रज़ा बाकर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई, खैरियत से आप? हमारे साथ इंतहाई मोहतरम सैफुल्लाह भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और इंतहाई मोहतरम अली वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप लोग? और जनाब इंतहाई मोहतरम शाम इलाही ज़हीर भाई। ज़हीर भाई साहले तो आप अपनी मुख्तसर इस पर राय दीजिए कि फ़िरक़ों की ज़रूरत है क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जो आपने दिबाचा बांधा उससे हम मुत्तफ़िक हैं, मेरे ख्याल में सभी मुत्तफ़िक हैं कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये एक मनफी पैराए में थी, लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से बोलते ही नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, वही के ताबे होके बोलते हैं। खुद भी अगर कुछ कहा तो उसके ऊपर अल्लाह का चेक एंड बैलेंस था, तो ये पूरा भी होना था। ठीक, इसको हम दलील नहीं देते कि ये था तो हमने बनाया, ये कोई फ़र्ज़ है, लेकिन इसने पूरा भी तो होना था, पूरा हो गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ ये स्कूल ऑफ थॉट जो कहा जाता है, ये एक आप ये समझ लें कि इंटरप्रिटेशन के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। कई मरतबा एक हदीस से दो मतलब निकलते हैं और कई मरतबा नहीं निकलते।
اور جہاں آیات سے بھی یہی، ہاں آیات سے بھی کئی مرتبہ دو مطلب نکل سکتے ہیں، بلکہ بالکل اپوزٹ بھی نکل سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل صحیح تشریح کرتے ہیں. عدی بن حاتم کے واقعے میں حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض والی جو قرآن کی آیت ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا سمجھا کہ دھاگے جو ہیں دو انہوں نے سرانے رکھ لیے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. انہوں نے دو دھاگے سرانے پہ رکھ لیے اور دیکھتے رہے کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ کب ہوگا. تو رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، بھائی یہ صبح کی سفید داری اور رات کی کالی داری دھاری کا مطلب دھاگا نہیں، اس کا مطلب دھاگا نہیں تھا. اور اس طرح کی ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیات ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ٹرانسلیشن کا فرق ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق ہوتا ہے. اور ہمارا دعویٰ اسی لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرپریٹیشن کی آیات کی وہی دین ہے، اور صحابہ نے جس کے اوپر عمل کیا دین وہ ہے. تو آپ کے خیال میں باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ میں نہیں کہتا، میرا تو یہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو تو پھر مختلف کیوں ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. مقدمہ یہ ہے، اسی حدیث کے اگلے الفاظ کے ہیں کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ راہ راست پہ ہوگا، اور اس کی نشانی رسول اللہ نے بتا دی، ما انا علیہ واصحابی، ٹھیک، جس کے اوپر میں نے اور میرے صحابہ نے عمل کیا. یعنی دین رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہے. ٹھیک، اگر کوئی بندہ دین کا کوئی کام کرتا ہے اور اس کو وہ رسول اللہ کی زندگی سے اور صحابہ سے ثابت کر لیتا ہے تو وہ دین ہے، ثابت کر لیتا ہے. جو ثابت نہ ثابت کرتا تو وہ اس کی اپنی ذاتی اختراع ہے. ٹھیک ہو گیا. حضور اقدس آپ کیا فرمائیے گا؟ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے فرقہ بندی کو ایک تناظر میں ڈسکس کیا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پرسپیکٹو ہے، یعنی محض ڈفرینس آف اوپینین ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت. حضور نے خود فرمایا میری امت میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، سوچنے سمجھنے کے اختلاف ہے، یہ رحمت ہے. قرآن مجید فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے. اس کے بعد وہ کہتا ہے وقانوا شیئا کل حزب، پھر کیا ہوا؟ فرقے بنا کے ہر بندہ بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو ڈائیورس اور وسیع رکھتا، جو اس کے حصے میں آیا اس پر خوش ہے، اور اب ڈٹ گیا ہے کہ یہی سارا کچھ ہے. یہ ہے خرابی. ڈفرینٹ اوپینین ہونا خرابی نہیں ہے. میرا اوپینین ٹھیک ہے، میرے علاوہ ہر ایک کا غلط ہے، اور پھر اس کو مکتبہ فکر کی شکل دے کر ابتدا سے مدارس سے بچوں کو یہ ٹھوکنا کہ آپ ہی جنت میں جانے والے ہو، باقی سب جہنمی ہیں، آپ ہی حق پر ہو، باقی سب. یہ بنیاد ہے فرقہ پرستی کی جو بر صغیر پاک و ان میں چل رہی ہے. میں پہلے حضرت ایک بات میں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے، بڑی دلچسپ ایک واقعہ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ شیعہ ہو گئے. لوگ اس طرح کی ٹرانسلیشنیں بھی کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. میں ویسے مذاق تو ہمارے مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کوئی اس طرح کی بات کی. مفتی صاحب کہتے ہیں اگر یوں مانا تو وہ کہنے سارے کافر ہیں. رضا بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلکیں کیوں ضروری ہے، فرقے کیوں ضروری ہیں، مسلک چھوڑ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جب تک ظاہری حیات تھی اس وقت کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی ایسی گروہ بندیاں نہیں تھی. جب گروہ بندیاں تھیں رضا بھائی؟ جی منافقین تھے. نہیں، اس معنی میں گروہ بندیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مسالک ہیں، اس حوالے سے فرقہ بندیاں تھیں. ٹھیک ہے، وہ تو ظاہری بات ہے ایک علیحدہ گروہ اب دیکھا جائے. ہاں جی بالکل، منافقین کا وہ تو الگ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، غیر مسلمان تھے، ہاں جی نمازیں پڑھتے تھے، نہیں اب نہیں، ظاہری بات ظاہری اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر تھا، مسلمان تھے. اچھا خیر ہشام صاحب کی وہ رائے ہے، لیکن بظاہر ان کے اوپر اسلام کا حکم تھا لیکن پس پردہ کفر ہی تھا ان کا. اس میں یہ کہ جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس کے بعد جو ہم شریعت، دین، اسلام، قرآن لے رہے تھے، اب وہاں پہ مختلف تھے. جیسے ایک گروہ تھا جس نے کہہ دیا کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. دوسری طرف جیسے ہشام صاحب نے اشارہ کیا کہ جو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. اب جیسے یہیں پہ جیسے انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ شیعہ کو منفی معنی میں لیتے ہیں، اسی طرح دوسرا گروہ جو شیعہ نے حیدر کرار ہے وہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں اِنَّ مِن شِیعَتِی ابراہیم، کہ جناب نوح کے شیعہ جناب ابراہیم تھے. یعنی اب وہ اسے مثبت معنی میں لے جائیں گے. ایک دوسری طرف یہ دیکھیے نا کہ امام شافعی لیں، مالک لیں، امام ابو حنیفہ لیں، امام حنبل لیں، سارے لوگ عالم ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ سارے قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اب اور یہ رحمت اب آپ نے یہ جو مثال دی یہ فروعی اختلاف کی ہے. فروعی اختلاف جو ہے ایک مطلب عقیدے کا نہیں ہے. ہاں جی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. اور فروعی اختلاف بس اوقات ایک مسلک کے بھی جو مجتہدین ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ حدیث فہمی کی بنا پر ہوتا ہے. کس چیز کا اختلاف ہوتا ہے پھر؟ اور وہ حدیث فہمی کی بنا پہ ہوتا ہے. یعنی اگر عقیدے کا نہیں ہوتا جی تو رفع دین کرنا مثال کے طور پہ یہ عقیدے کا فرق ہے یا کس چیز کا فرق ہے؟ نہیں یہ عقیدے کا نہیں، یہ فروعی اختلاف، یہ فروعی ہے. لال بھائی یہ فروعی کیا ہے؟
فروعی کیا چیز ہے؟ جی جیسے فرع سے کیا مطلب ایسے؟ ہاں جی جو اصل نہ ہو بلکہ جزو ہو، اصل نہ ہو، تنا ہے نا، میں آپ کو ایک بات تنا اصل ہے اور وہ جو ٹہنی تنے سے نکل رہی ہے. دو چیزیں اسلام میں، دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عام فہم انداز میں بتاتا ہوں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات. عقیدہ ہم سب کا ایک جیسا کہ اللہ ایک ہے اور رسول، چاروں کی مسلکیں ڈیفرنٹ ہیں. نہیں میں آپ کو یہی بات بتانے لگا. عقیدہ سب کا ایک ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، یعنی جو عقیدے ایمان کے اوپر کتابیں ہیں، بیسک نرسری، بیسک نرسری ساروں نے پڑھی ہے. میں آپ کو پانچویں میں جا کے پڑھا پڑ جاتا ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے عبادت کی ادائیگی میں. ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ، یہ مسئلہ فروعی ہے، لیکن اس کی دلائل ہم اپنے آپ اس فروعی یعنی کہ ایک پارٹ یا ایک کیا کہنا چاہیے جز کے مسئلے پہ لوگوں کو ان کی نماز کی قبولیت یا نا قبولیت کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. بھائی تو یہ فروعی کیسے ہوا؟ فروعی ہے نا یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں اس سے اپوزٹ، جس کے اوپر ہم چند چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بین المسالک ایک جیسی نہیں ہوتی، بین المذاہب بھی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے. جو آپ چاہتے ہیں نا وہ پیغام یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب یہ ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہ اس کلمے کے اوپر آ جاؤ جو تمہارے درمیان کامن ہے. ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم چاروں کے درمیان معاشرتی معاملات میں 1% اختلاف دکھا دیں. چاروں کے نزدیک غیبت غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، حرام خوری غلط ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نرسری جو ہے ساروں نے پاس کر لی ہے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، معاشرتی معاملات میں ہمارا کوئی ایک اختلاف بتائیں، سب گناہ کو برا سمجھتے ہیں. آپ لوگ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ سارے نماز پڑھتے ہیں نا اپنے اپنے طریقے سے. میں بتاتا ہوں، عاقر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا علم کی کمی ہوگی پاکستان میں؟ نہیں. اب میری بات یہ جو پرائمری والی بات ہے نا، یہ نہیں اب آپ نے کرنی. میں بتانے 5ویں سارے پاس ہیں، یہ نہیں کرنی. اب 6ٹھی کلاس میں آ جائیں. اب 6ٹھی کلاس کی اب خانہ کعبہ میں جا کے آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، سن لیجیے، پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ جا کے سارے پڑھ لیتے ہیں. ہم بڑے بھائی خدا کا واسطہ ہے، وہ جو بتائیں پڑھتے ہیں سیف اللہ بھائی، آپ پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں تو وہ کون ہے جو نہیں پڑھتے؟ وہ بتائیں نا، نام لیں. آپ نے بتانا. میں کمال بات ہے. اچھا سنے نا، جو نہیں اس کو اپنا امام نہیں مانتے، وہ غلط کرتے. ایسے ہیں لوگ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ آ کے نمازوں کو کلمہ گو تو ہوتے ہیں، آ کے ریپیٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہاں پڑھ لیتے ہیں آپ ایک دوسرے کے پیچھے؟ نہیں پڑھتے، 100 دفعہ پڑھتے ہیں سارے. میرا تو منہج ہی الگ ہے. سنیں ذرا بات. سینٹ اینتھنی گئے ہیں آپ اسکول کبھی؟ جی سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں ہے، اس کے سامنے مسجد ہے، گیا ہوں. اس کے ممبر پہ لکھا ہوا ہے، ہاں مجھے محراب پہ کہ یہاں پہ فلاں لوگ نہ آئیں. تو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے. گزارش تو سنیں نا، نہ کریں، سیاسی گفتگو نہیں کرنے لگے. سیاسی گفتگو بنیادی بات نہیں کرتے آپ نے ممبر پہ لکھ کے ایک پتھر کی سل پہ لکھ کے لگا دیا کہ فلاں کے علاوہ باقی سارے لوگ غیر مسلمان ہیں، وہ یہاں نماز نہ کریں. حنفی بریلوی کی ہے اور غیر بریلوی کا یہاں آ کے نماز پڑھنا منع ہے، لکھی ہوئی ہے. سنیں اب میری بات تو سن لینا. بات یہ ہے، مٹائیں انہیں، مٹاتے ہیں آپ بھی مٹائیں. مٹائیں انہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں وقفے پہ جاؤں گا. اسی کو فرا گیا. اچھا آپ جس کو مرضی فرا کہتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. میں نے اسے کافر کہا، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ نہیں، کافر ایک بہت بڑی بات ہم کرنے جا رہے ہیں. میں حضرت آپ کو مثال دے رہا ہوں، مسجدوں میں باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ آئیں، وہ آ جائیں تو مسجدیں دھونی پڑتی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو کتابوں کا حوالہ دوں جو کہ میں نہیں دینا چاہتا. 1900 سے لے کے 1920 تک کی کتابیں دیکھیں، جن کے پیچھے کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ان کے رنگ کی پگڑیاں پہنتے ہیں، ان کو ایک خاص لقب سے بلاتے ہیں، اور وہ لقب میرے خیال میں وہ لقب آپ نے صحابہ کو نہیں دیا جس لقب سے آپ اپنے مرشدوں کو اور اپنے اساتذہ کو بلاتے ہیں. انہوں نے جو آپ کو باتیں کی وہ فروعی ہیں. دنیا رکی ہوئی ہے، یہ فروعی بات ہے. جو آپ یہ فروعی بات ہے. باقی سارے مسالک جو ہیں ہمارے علاوہ وہ کافر ہیں، یہ فروعی بات ہے. کفر کی بات بہت آگے طرف بھائی کتابوں میں لکھا ہے آپ لوگوں کی، ہمیں دیا گیا ہے. یہ 1400 سال سے دین اسلام اس بات کی طرف نہیں ہے. یہ تو ہندوستان اور پاکستان میں تو ڈیوائڈ اینڈ رولز کا یہ سسٹم چل رہا ہے. تو آپ نہ کریں ڈیوائڈ. یہاں پر ڈیوائڈ اور رول ہے، ان کو ڈیوائڈ کرو اور آپس میں لڑاؤ، ایسے ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا بنیاد بار بار فروعی مسائل، اس نے قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگوں کو بانٹ دیا ہے، نمازوں کے انداز بدل دیے ہیں، اب نمازوں کے اوقات بدل دیے ہیں، مسجدوں کے نام بدل دیے ہیں، شکلیں بدل دی ہیں، امام بدل دیے ہیں، کتابوں میں کفر کے اور سوشل میڈیا پہ کفر کے فتوے لگ گئے ہیں. آپ ان کو فروعی کہہ رہے ہیں.
آپ کو مسئلہ ہی نہیں زمانے لگتا کا انقلاب یا حالات کا یا قبائل کا، یہ تو وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ رنگ، نسل، کپڑا، لباس، رہن سہن، معاشرت، یہ تو پہچان کے لیے ہیں. دین اسلام میں تو کسی قسم کی کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے بارہا کئی مقام پر. یہ اللہ کی وہ کون سی رسی ہے جس پہ کہا کہ اللہ نے یہ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی حبل اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، فرقان. پھر فرق پڑا کیوں؟ میں تو نہیں جاننا چاہ رہا ہوں نا. آپ ڈینائل میں آپ سب حبل اللہ پہ آئیں گے، یعنی ضابطۂ حیات پہ کون آئے گا؟ سب آئیں گے. سب سے کیا مطلب؟ جو اسلام کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں. مثلا دیوبندی ہیں سب ایک، آپ ان کو مانتے ہیں نا مسلمان؟ سب انہوں نے رسی نہیں پکڑی ہوئی، حبل اللہ صرف اہل حدیث نے پکڑی ہوئی ہے، بریلویوں نے پکڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان کو کافر کیوں قرار دیا؟ آپ ڈینائی کریں کہ ہمارے بزرگ غلط. لال بھائی یہ جو آپ امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں لا نکفر اہل القبلہ، ہم جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے. آپ جو دو باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو بنیادی طور پہ فرقہ وریت کی دو بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے تکفیر، فتوی تکفیر. فرقہ وریت کی دو بڑی وجہ ہیں، اگر آپ کھل کے بات کہنا چاہتے ہیں تو دو ہی وجہ ہیں. ایک یہ جو ہے یہ فتنہ تکفیر کا. تکفیر کیا ہے؟ کہ کسی کو کافر قرار دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو کافر قرار دو، اگر وہ کافر نہ ہو تو تم پہ پلٹے گا. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات ہے توہین مقدسات، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال نہیں ہے. فرقہ وریت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو فتنہ تکفیر بھی اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسری ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین کرنا. یعنی مثلا میرے نزدیک ایک چیز مقدس ہے، یہ بھائی اس کی توہین کریں، یا ان کے نزدیک کوئی چیز مقدس ہے میں اس کی توہین کروں. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اسلام تو کہتا ہے کسی کا الہ کو بھی برا نہ کہو، اس کو گالی مت دو. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے اب بات کی ہے، ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اہل سنت کے مقدسات اہل تشیع کو ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ نہ ہو تو اعتدال ہے. فرقہ وریت پھر معاشرے میں پھیل نہیں سکتی. لیکن ہم یہ کہیں نا کہ فرقہ وریت اس طرح ختم ہو جائے کہ اہل تشیع اہل حدیث ہو جائیں، یا اہل حدیث اہل تشیع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی آپ پاسبل حل نہیں نکال رہے. پاسبل حل یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آئیں ہم سارے مشترکات کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں، فروعی اختلاف رہتے ہیں، لیکن ہم بقائے باہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلیں. آپ کے خیال میں یہ ایک عام آدمی کر رہا ہے فتووں والا کام؟ بلال بھائی ایک بات بتائیں، علماء کرام کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اہل تشیع کا یہ مقدمہ ہے نا کہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے نا، تو وہ جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو چوک میں پھانسی لگا دی جائے. میں نے نہیں دیکھا کسی عالم کو اہل بیت کا توہین کبھی نہیں. ہاں ہم تو اس چیز کا قائل ہی نہیں. ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر مقدمہ ہے، اگر یہ مقدمہ یہ ایک پرزمپٹیو مقدمہ کیوں بنا لیتے ہیں آپ؟ صحابہ کی توہین نہیں ہوتی. کہاں؟ ہمارے پاکستان میں کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے. اس محرم میں 800 سے زائد پرچے توہین صحابہ کے کاٹے گئے. تو وہ تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں توہین رسالت ہوئی ہے، توہین قرآن ہوا ہے. اگر پرچوں کی بات کریں، حیدرآباد میں ایک پرچہ ہوا ہے جس میں یزید کے جو لشکر کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد، اس پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا. اب پرچوں کی اگر بات کی جائے، یہ رجسٹرڈ حیدرآباد میں عمر بن سعد پہ لعنت کی گئی اور پرچہ ہو گیا. نہیں ویسے میں عرض کر رہا ہوں اگر پرچے دیکھے جائے تو عمر بن سعد پہ لعنت دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ ہے کہ مقدسات کی چھٹی کلاس میں لے جاتے نہیں. عمر بن سعد جو ہے اس کو یار میں ایک بات آپ بات نہیں سمجھے، اگر ہم ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے. عمر بن سعد ہم نے توہین لازمی کرنی ہے. وہ کئی مقدسات میں کسی کے یہاں نہیں ہے، وہ وقت آتا ہے. اس پہ پرچہ کیسے ہو گیا؟ کسی نے کہا ہوگا نا، کسی اور کا. اب سنیے نا، اب دیکھیے وہ جو کسی کو کہہ رہے ہیں ہم کسی کو ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں نا، یہ ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. اس کی پوری تحقیق کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ سیف بھائی، آپ کا یہ عمر بن سعد یا جو بھی پروناؤنس کر لیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا؟ ایک اصول ہے. نہیں اصول نہیں، مجھے بتائیں. عمر کے آگے واو آ جائے تو اس کو عمرو نہیں، عمر بن سعد. اردو عمرو جو ہے وہ پڑھا صرف عین میم را ہے تو عمر ٹھیک ہو گیا. تو پہلے تو نام عمر بن سعد ہے. نہیں عمر بن سعد ہے. ابھی کوئی تاریخ کی کتاب کھولیں. چلیں جی، میں نے مان لیا نا، اگلی بات اتفاق کروا رہے ہیں. نام جو ہے اس کا صحیح لینا چاہیے. جو بھائی میں اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہو کسے باشد کر سکتا، اس لیے آپ میری نیت کا فیصلہ تو نہیں اس پہ. جو بھی ہو کسے باشد، بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ
سوال کا جواب دے دیں آپ مجھے، جو ہیں وہ سینگ پھنسائیں گے، ایسا مجھے نہیں ہے، اس کا ایسا جواب نہیں دے ہے۔ دیں، اس کا جواب ہم اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ امت کو، قوم کو اس وقت تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، قوم کو ایک اور یکجان ہونے کی لیے بیٹھے ہوئے ہم آپ کا فتویٰ ہے جی آپ کو کس نے کہا کہ ہم ایک ہو مسلم حرم ہم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے بیٹھ کے اپنا خطبہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کا جواب دیں، آپ اس کے بارے میں رائے دے دیں اپنی، ختم ہو جائے اختلاف ان کا۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف آپ نہیں، اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں، جی آپ اس شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں۔ کون سی شخصیت؟ عمر بن سعد۔ عمر بن لال بھائی، سعد، اگر دیکھیں ایک سیکنڈ اس رائے وقت دینے دیں۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کے جلیبی مقابلے میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم مظلوم کے حضرت ساتھ حسین کے قتل کرنے والے کے اوپر لعنت ہو، آپ آگے بات کریں۔ ہاں، جس نے یہ ہے کہتے- کریں۔ نہیں کہیں گے ان کو، کیا جو قاتل آپ جلیبی نہ نہیں، ڈالیں، لیکن دوسری بات ہے یہ لال بھائی فرقہ بنتا ہے، یہ لال بھائی، غلط اگر فہمیاں بنتی ہیں۔ اگر آپ یہ عمر کہیں، عمر نہ کہیں، نہیں، کیونکہ مجھے ایک عمر بات کہیں گے بتائیں، تو یہ ہوگا۔ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں سوال تو ہے۔ میں حسن بھائی سے سوال کروں جی کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہیں آپ اس طرح سوال نہ کریں، پھر میں حسن بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ سیدنا امیر، تو وہ نہیں کہیں گے صحیح، اس لیے کسی بندے کو انگیختی نہ کریں، نہیں پھر بھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں درست رائے نہیں دیں گے۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو، یہ حضور اقدس، آپ لوگ جو حدیثیں لیتے ہیں وہ لیتے ہیں امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین سے، اہل بیت سے، آپ کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا، آپ کے ہاں کوئی حدیث جو ہے وہ حسن نہیں ہوتی، کوئی ضعیف نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی، حدیث جو ہے وہ امام سے ہے اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں انہیں حدیث کا درجہ دیتے ہیں، لیکن جو احادیث کی اقسام ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موثق ہے، وہ ساری ہمارے ہاں، وہ تو راویوں کی حالات پر وہ راویوں کی وجہ سے، وہ روات کی بالکل ہاں جی، علم الحدیث کی روح سے ہم وہ راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کس گروہ سے تعلق ہے۔ آپ جو بخاری شریف کے راوی ہیں یا مسلم شریف کے راوی ہیں ان کو راوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم الحدیث اور علم الرجال کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد یہ کس معیار کے راوی ہیں، پھر اس کے مطابق وہ حدیث کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہوگی، اب لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس۔ مجھے نا اس بات سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اختلافی پہلو آتا ہے نا وہاں پہ ہم ٹوٹل ڈس اون کر دیتے ہیں، ٹوٹل کہ یہ جو اختلاف ہے، اختلاف کی بھی یہ حدیں ہیں آپ کے ہاں، یہ آپ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ آپ کے ممبر سے وہ حضرت جو گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ آپ کے ٹاپ 10 میں ہیں، اور وہ جو فتوے سناتے ہیں جانوروں کے بارے میں، زنا کے بارے میں، آپ اپنی ماں بہن کے سامنے ان کو وہ فتویٰ سنا ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ کیلے سیدھے کرنے ہیں، کیلے جو ہیں وہ رکھنے کس طریقے سے ہیں، یہ فروہی، اگر یہ آپ کے خیال میں ایک پارشل چیکٹ ہے تو آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی تذلیل تو آپ کر رہے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں کہ کھیرے کو کاٹنا کیسے ہے۔ اب آپ اس بات کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ کی مسلک کے نہیں ہیں، لیکن جو آپ کی مسلک کے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ دنیا جو ہے یہ ساقط ہے، جو آپ کی مسلک کے لوگ کہیں گے کہ وہ میں نے ساقط اس لیے کہا کیونکہ میرے پاس 40 لاجکس ہیں جن میں سے ایک بھی لاجک نہیں ہوگا، جس پہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ دنیا رکی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس اس پہ پھر 40 لاجک ہیں جو لاجک نہیں ہوگا۔ آپ ان لوگوں کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بزرگان ہیں، صرف اس لیے نا؟ تو یہ علمی منافقت ہے، یہ فروحی مسائل تو نہیں ہے نا؟ علی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ سیاست ہو یا مذہب ہو، ہمارا ظالم ظالم نہیں، دوسرے کا ظالم ظالم ہے، اور یہی مذہب میں ہے کہ ہمارا جاہل پیر جاہل نہیں ہے، دوسرے کا جاہل جاہل۔ یار یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ آئے تھے نا صحابی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو گردن کاٹ دوں، اور آپ نے کہا تھا مت کرنا یہ، اور یہ بات بہت بڑی تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اپنے صحابہ کو یہ کر رہا ہے، تو وہ جو صحابہ کا لفظ ہے وہ ان پہ لگا جن کو کہ دوسرے صحابی قتل کے لیے کہہ رہے ہیں، اور رسول کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے اور منافق ہیں، صحیح بات، یہ اور صحابہ کا لفظ ہے وہاں پہ۔ دیکھیے میری گزارش سن لیجیے، اس پورے مقدمے کو نا ہم ایک اور سمت میں لے کے جا رہے ہیں، ہم واپس لاتے ہیں اپنے موضوع پر۔ دیکھیے اختلاف بھی ہے، اور جو اہل دانش ہیں ہر طبقے کے، ہر مکتب فکر کے، وہ اس اختلاف کے حل سے اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول کو بنانے کو بھی جانتے ہیں کیسے بنانا ہے۔ بنتا کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے۔ بنتا اس لیے نہیں ہے سر کہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں ہر مسلک نے جو اختلافی چیزیں تھیں اور جو اس کے مسلک کے ڈیفینڈنگ پوائنٹ تھے، 3 اختلافی چیزیں بتائیے جو اعلیٰ ٹاپ بتاتا ہوں، وہ نہیں آپ نے بتانی، آپ مجھے فوراً بتائیے۔ ہر مسلک نے، میں ابھی بتاتا ہوں، ٹاپ 3 بتائیے۔ ہر مسلک نے نیچے وہ زہر اپنے لوگوں میں میں کہتا ہوں ٹاپ 3 بتائیے، ابھی بتانے لگا ہوں سر، ہے ہی نہیں
ہے نا کیا ہے بہت زیادہ. مثلا ابھی نیچے وہ زہر انکلکیٹ کیا ہے, اب مجبوری یہ بن گئی ہے کہ وہ اختلافی پوائنٹ کے علاوہ بکتا ہی کچھ نہیں ہے, لوگ کریں کیا, کچھ نہیں ہے. شیعہ نے خاص انکلکیٹ کیا, اس کے علاوہ وہ کوئی جا کے شیعہ مہذب بات کرے گا, وہ کہیں گے یار ان تک گل کرنی نہیں آتی. بریلویوں نے خاص ٹون انکلکیٹ کی, وہ تھوڑا اچھی سیرت پر بات کریں گے یار ایسی تقلید تو مزہ نہیں آیا. یہی اہل حدیثوں نے کیا, یہی دیوبندیوں نے کیا. اختلاف اب آپ کو بتاؤں, اہل سنت میں اب بریلوی فرقہ کو اگر لیں, ان کا اس پہ مرنا جگڑنا ہے. ان سے آج تک یہ نہیں طے ہوا کہ حاضر و ناظر کا تصور کیا ہے, وہ اس پہ لڑ رہے ہیں اور سب جاہل ہیں. کسی اچھا ان میں سے کسی نے فلسفہ نہیں پڑھا دین کا؟ میں بتاتا ہوں, دیوبندیوں میں سب کے بتانے لگا ہوں. دیوبندیوں میں کیا ہے, دیوبندیوں میں وہ مماتی, ٹھیک ہے, جو حضور کو مماتی مانتے ہیں اور جو حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, ان کے آج تک معاملہ طے نہیں ہوا. اہل تشیع کی طرف آئیں, اہل تشیع سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک اہل تشیع ائمہ کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں, یہ غیر عقلی عقیدہ ہے. اس کے بعد وہ مقدسات کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر جو اس وقت اہل سنت چل رہا ہے, خاص طور پہ کراچی ورژن, وہ ایسا بدبختی پہ اتر آیا ہے کہ وہ براہ راست ایک عام فرد کو اٹھاتا ہے چوتھے درجے کے, تو اس کو اہل بیت کے. آپ اجماع کیوں نہیں مانتے؟ ایک حضرت آئے یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے آف کیمرہ میں کہا, انہوں نے کہا جی میں یزید کو ملعون نہیں سمجھتا. کیا رائے ہے؟ قرآن پاک میں اہل بیت رسول اللہ کی بیویوں کو کہا ہے, کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں بتائیں کیوں نہیں مانتے؟ بتائیں. کون نہیں مانتا؟ نہیں مانتے اہل تشیع. وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ قرآن پاک کی یار سن تو لو نا, پاک کی پوری آیتیں کہتے ہیں جو بخاری کے بارے میں. یار وہ شیعہ جو ہے, میں آپ کے بات پہ کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی کتاب میں اہل بیت کی تفسیر ہے بخاری شریف کے اندر, اس میں یہ 5 نام حضرت عائشہ نے کہا ہے. یہ ہے ہم تو ان کو مانتے ہیں اہل بیت, ہم تو ان کو مانتے ہیں, لیکن وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو اصل اہل بیت ہیں وہ نہیں مانتے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, ابراہیم کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کہا. قرآن پاک کی صورت میں پوری کی پوری اس کے اندر 6 آیات ہیں جس میں رسول اللہ کی. آپ میری والے سوال کو ویسے بول کر ویسے ایک اور میں چیز کہوں, ویسے یہاں پہ ایک اگر میں اشارہ کروں, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں یزید کو کافر مانتا ہوں. ملعون کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ انتہا ہے نا, اب یہ فتوی تکفیر بھی آ گیا. دیکھ لیں کیوں, دیکھیں یزید آپ نہیں کافر. میں کہتا ہوں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. سنیں, یزید جس نے کیا, میں کہتا ہوں جس نے کیا, یزید نے نفس انسانی کو قتل نہیں کیا, بلکہ یزید نے اذیت رسول کا, چونکہ نفس حسین کے قتل کے باعث وہ اذیت رسول کا باعث بنا, اور اذیت رسول کافر بھی ہے اور لعنت. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ جو فتوی تکفیر ہوتا ہے یا دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا, یہ بہت بڑی وجہ ہے فرقہ واریت کی. لیکن آپ کی بات میں درست مانتا ہوں. میرے ساتھ اپنا واقعہ ہے کہ ہمارے دیگر مسالک کے لوگ اہل حدیثوں کی مسجد نہیں کھلنے دیتے. یہ ہے فرقہ واریت, ہم مانتے ہیں, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن یہ کیسے حل ہونا ہے؟ یہ اعتدال سے حل ہونا ہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے اعتدال کا درس دیں گے کہ یار ایک دوسرے کو گالی نہ نکالو, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ گالی نہ نکالو اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں گالی نکالی جائے, پھر مسئلہ حل نہیں ہونا. کم از کم یہ تو آپ مانتے ہیں کہ امام حسین جنت کے سرداران ہیں, ورنہ تو حالات, یہ تو مانتے ہیں آپ کہ جنت کے سردار ہیں امام؟ بالکل ہے. ٹھیک, اس میں تو کسی کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ تو نوجوانان جنت کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا, اس کے بعد تو کسی, اس پہ تو سب کے اتفاق ہے. اور یہ جنت کا راستہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے. جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا, پتہ نا آپ کس بات میں, بالکل. تو سردار سب کے ہیں. آقا نے فرمایا تو ہم تو دل و جان سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جنتی بننا ہے تو وہ کربلا کے راستے سے ہو کے جائے, جو حضرت امام حسین نے جس راستے کو اختیار کیا وہی ہمارا راستہ ہے. اچھا, وہ فرقوں کا راستہ تھا. امام حسین کا راستہ حاکم وقت کے ساتھ جو اس وقت حالات چل رہے تھے. برا کہیں گے نہیں جی, آپ کہتے ہیں جو حاکم بن جائے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے. نہیں, دیکھیں اطاعت تب تک ہے جب تک وہ معروفات اور منکرات پر فرق, جو مرضی ہو, منکرات اور اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت. یہ گفتگو جو ہے یہ جاری رکھنی چاہیے ہمیں. یہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں یہ گفتگو جو ہے یہ جاری رکھنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی درخواست اپنے علماء کرام سے کروں گا کہ وہ اس بات پہ 2 ٹوک رائے رکھیں. یہ فروحی یا چھوٹے چھوٹے یا پارشل مسائل نہیں ہیں, ان پہ قومیں تقسیم ہوئی ہیں, ان کے اوپر لوگوں کی نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں, ان پہ قتل ہوئے ہیں, ان پہ آگے لگی ہیں مسجدوں کو, ان میں قبضے ہوئے ہیں. یہ سارے مسائل اگر یہی کہہ کے ہم آنکھ بند کر کے ریت میں سر ڈال لیں گے کہ تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہے, یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے, ایسی رحمت نہیں ہے جس طرح کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے علماء کرام کو اپنی رائے کے اندر انتہائی تحقیق کے ساتھ, انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, اور پھر اس تفسیر میں جانا چاہیے جس کی ذمہ داری وہ آنے والے وقت میں اٹھا سکیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.